अस्सलाम वालेकुम। आपकी अपनी अनुषी आपके साथ ही अपनी आज की वीडियो में मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे और मैं दुआ करती हूँ कि आप सब जहाँ रहें खुश रहें, शादो आबाद रहें, हंसते मुस्कुराते रहें। मैं आपको सुनाने जा रही हूँ साबिर हुसैन राजपूत की शिकारियात सीरीज़ की एक और कहानी। इसका नाम है सांप, साधु और नौजे की कहानी। इन कहानियों के नाम बहुत दिलचस्प हैं, तो चलें शुरू करते हैं। बात बहुत पुरानी है। मई का महीना था। दिन गर्म और रातें ठंडी होती थी। ये दिन शिकार के नहीं थे, लेकिन तफरीह के लिए हमें यही दिन अच्छे लगे। फसलों की कटाई और खलियान ने बुरा हाल कर दिया था। हमारे यहाँ ये रवाज हुआ करता था कि सब मिलकर हर एक की कटाई बारी बारी किया करते थे। मुशक्क़त तो बहुत करनी पड़ती थी, लेकिन रौनक बहुत होती थी। ढोल बजते थे और कटाई होती। फिर ये रौनक खलियानों में सिमट आती थी। दाने घरों में आ जाते। फालतू दाने, चने और दालें मंडी में चली जाती और घरों में पैसे आ जाते। साथ ही फ़राग़त भी मुयस्सर आ जाती। पैसे और फ़राग़त से हम देहाती लोग ये फ़ायदा उठाते हैं कि ख़ानदानी अदावतों और देरीना दुश्मनियों की तरफ तवज्जो देते, मगर इस तरह नहीं जिस तरह हम एक दूसरे के फसल की कटाई किया करते थे, बल्कि डांग, सोटे और कुल्हाड़ियों का इस्तेमाल करते और साल भर की कमाई थानों और कचहरियों में डबो देते थे। हमारे यहाँ लड़ाइयाँ और कत्ल इसी मौसम में हुआ करते थे। हमारी देरीना अदावत तो गीदड़ों, खरगोशों वगैरह से थी। खलियानों से फारिग हुए तो दोस्तों ने कहा शिकार को चलते हैं, लेकिन शिकार के लिए मौसम गर्म था। गर्मी से बचने का तरीका यही था कि सुबह की नीम तारीकी में निकलें और जब दिन बहुत तप जाए तो किसी ठंडी जगह आराम करें और शाम को वापस आएं। हमें कौन से शेर या हिरन मारने थे, तफरीह की ज़रूरत थी। चनाचा एक रोज़ हमने सुबह के धुंधलके में कुत्ते साथ लिए और गांव से निकल गए। हर लड़का पराठे और अंडे साथ लाया था। 2-3 लड़के मुर्ग भून लाए थे। मेरी शादी हुए अभी 6 ही महीने गुजरे थे। मेरी बीवी ने इस वादे पर मुर्गी भून कर पराठों के साथ बांध दी थी कि मैं आइंदा शिकार को नहीं जाऊंगा। मैंने बड़ा पक्का वादा किया था कि ये मेरा आखिरी शिकार होगा। इसके बाद भी मैं जितनी बार शिकार को गया, इस वादे पर गया कि ये आखिरी शिकार होगा। हम गांव से बहुत दूर निकल गए तो हमें बंदूक का धमाका सुनाई दिया। हमें बहुत कोफ्त हुई। हम समझे कि शहर से कोई अनाड़ी शिकारी आया है। सूबेदारों और जमादारों के बेटे भी बापों की बंदूकें उठाए परिंदों के शिकार को चल पड़ते थे। एक फायर से हमारा शिकार गायब हो जाता था। हमारा शिकार खरगोश, से और गौ वगैरह थे, और वो सुबह के वक्त खुराक की तलाश में बाहर आते थे। हमने फायर की आवाज़ सुनी तो 2-3 लड़कों ने बैक वक्त गालियाँ दी और हम सब मायूस हो गए। हमारा इलाका चूँकि मैदानी नहीं, इसलिए शिकारी कहीं नज़र नहीं आ रहा था। हम चलते गए। कोई 50 कदम दूर ज़मीन से एक टॉप उभरा, यानी हेड उभरा। उसके नीचे एक इंसान ऊपर उठा और उसके नीचे एक घोड़ा नमूदार हुआ। वो आगे गया तो एक और घुड़सवार ज़मीन से उभरा। वो गहरे रास्ते में से ऊपर आए थे। उनके पास शिकारी बंदूकें थीं। दोनों अंग्रेज़ थे। उनके पीछे जुलूस होना चाहिए था, लेकिन वो अकेले थे। उन दिनों अंग्रेज़ फ़ौजी अफसर शिकार के लिए आया करते थे। एक गोरे अफसर के साथ इलाके के थाने का एक कांस्टेबल होता था। इसके अलावा इलाके के 2-3 ज़ेलदार, नंबरदार, सफ़ेद पोश और चौकीदार भी साथ होते थे। अगर कोई सूबेदार, जमादार, सूबेदार मेजर वगैरह छुट्टी आए हों तो साहब की खुशामद के लिए साथ चल पड़ते थे, मगर ये दोनों गोरे साहब अकेले थे। इससे ज़ाहिर होता था कि उन्होंने अपनी आमद की इत्तला नहीं दी। हमारे इलाके में कुदरती जौहर हैं जिनमें मुर्ग़ाबियाँ होती हैं। मुर्ग़ाबी पानी में रहती है, उसे गोली लगे तो पानी से उसे निकालना मुश्किल होता है। अंग्रेज़ शिकारी मुर्ग़ाबी मारता था तो कई आदमी पानी में कूद जाते और हर किसी की कोशिश होती कि वो मुर्ग़ाबी निकाल कर साहब बहादुर को पेश करे। हमने उन दोनों गोरों को देखा तो ये ख्याल आया कि फ़ौज ने कहीं आर्जी कैंप किया होगा और ये दोनों वहाँ से आए होंगे। हम रुक गए ताकि ये दोनों आगे निकल जाएं।
اس دور میں ہم گوروں کو کوئی عجیب چیز سمجھا کرتے تھے۔ یہ مشہور تھا کہ کسی انگریز کی طرف انگلی سے اشارہ کرو تو وہ گرفتار کر لیتا ہے یا گولی مار دیتا ہے۔ ان دونوں نے ہمیں دیکھ لیا اور رک گئے۔ ہم پہلے ہی رکے کھڑے تھے۔ فاصلہ 50 سے 30 قدم رہ گیا۔ سورج دور پہاڑیوں سے اٹھ رہا تھا۔ ایک انگریز نے ہاتھ کے اشارے سے ہمیں بلایا۔ ہم ان کی طرف چلے تو سب نے مجھے آگے کر دیا، کیونکہ میٹرک پاس ہونے کی بدولت میں ان اندھوں میں کانا راجا تھا۔ انہیں امید تھی کہ میں انگریزوں کے ساتھ انگریزی بول لوں گا، لیکن میری انگریزی "میں آئی کم ان سر" تک محدود تھی۔ انگریزوں تک پہنچتے میں نے انگریزی کے 2-3 جملے یاد کرنے کی ناکام کوشش کی، لیکن انگریزوں نے میرا بھرم رکھ لیا۔ وہ دونوں اردو بولتے تھے۔ انہوں نے ہم سے پوچھا کہ ہم کہاں جا رہے ہیں۔ ہم نے بتایا کہ ہم شکار کھیلنے آئے، تو انہوں نے خوشی کا اظہار کیا، لیکن وہ یہ سن کر حیران ہوئے کہ کتے جب شکار کے پیچھے دوڑتے ہیں تو ہم ان کے پیچھے پیدل دوڑتے ہیں۔ یہ مجھے بہت بعد میں پتہ چلا تھا کہ انگلینڈ میں انگریز کتوں سے لومڑیوں کا شکار گھوڑوں پر سوار ہو کر کھیلتے ہیں۔ انہوں نے آپس میں بات کی اور ہمیں کہا کہ وہ ہمارے ساتھ شکار کو چلیں گے۔ یہ دونوں اس نسل کے انگریز معلوم ہوتے تھے جس کی باتیں سن سن کر ہمارے دلوں میں ڈر سا بیٹھ گیا تھا۔ ہم ان کے ساتھ چل پڑے۔ انہوں نے بے تکلفی سے باتیں کیں تو ہم بھی ان کے ساتھ کھل گئے۔ ہم نے کتوں کے پٹوں سے زنجیریں نکال دیں۔ کتے ادھر ادھر پھیل گئے۔ ہم میں سے کسی نے انگریزوں سے کہا کہ وہ کسی پرندے پر گولی نہ چلائیں ورنہ ہمارا شکار بھاگ جائے گا۔ ہم کھڈ نالوں میں سے گزرتے گئے اور اچانک ہمارا ایک بوگیر کتا آہستہ سے بھونکا۔ کتے عادت کے مطابق اس کی طرف متوجہ ہوئے۔ وہ دوڑا تو تمام کتے ہوا ہو گئے۔ مجھے دور ایک خرگوش اچھلتا نظر آیا۔ ہم بھی کتوں کے پیچھے دوڑ پڑے۔ ایک انگریز نے گھوڑے کو ایڑ لگائی، دوسرے نے گھوڑا اتنا ہی تیز کیا کہ ہمارے ساتھ ساتھ رہا۔ وہ شاید ہماری رفتار سے لطف اندوز ہو رہا تھا۔ وہ جو آگے نکل گیا تھا اس کا گھوڑا کتوں کی رفتار سے جا رہا تھا۔ اس نے دوڑتے گھوڑے سے بندوق کندھے سے لگائی اور خرگوش پر گولی چلائی۔ اس وقت ہم ذرا اونچی جگہ تھے اور وہ نشیبی جگہ۔ ہمیں خرگوش اچھی طرح نظر آ رہا تھا۔ کارتوس کے چھروں کی اڑائی ہوئی گرد بھی ہمیں نظر آئی اور خرگوش اس میں چھپ گیا۔ پہلے گھوڑا گرد تک پہنچا اور رکا، اور پھر یوں ہوا کہ کتے سانپ کے گھوڑے پر ٹوٹ پڑے۔ ہم کتوں کی نفسیات سے واقف نہیں تھے۔ میرا خیال یہ ہے کہ لال اور گلابی چہرے اور سبز آنکھوں والا یہ انگریز ان کے لیے نئی چیز تھا۔ اس کے سر پر بڑا سا چھجے دار خاکی ہیڈ تھا۔ کتوں نے یہ بھی کبھی نہیں دیکھا تھا۔ اسے شاید وہ انسان نہیں سمجھتے تھے۔ کتوں کے غصے کی وجہ یہ ہوئی کہ سانپ کے کارتوس کے 2-3 چھرے خرگوش کو لگ گئے تھے، باقی زمین پر لگے جس سے گرد اڑی تھی۔ خرگوش مرا نہیں تھا، چھرے اس کی پچھلی ایک ٹانگ پر لگے تھے۔ اس سے دوڑا نہیں جاتا تھا، لنگڑا کر چل رہا تھا۔ انگریز کا گھوڑا اس تک پہلے پہنچ گیا۔ تب کتے یہ سمجھے کہ گھوڑے پر جو چیز سوار ہے یہ انسان نہیں، یا وہ یہ سمجھے ہوں گے کہ گھوڑا ان کے شکار کا حصہ دار بن گیا۔ گھوڑا ان کی ٹیم میں کبھی شامل نہیں ہوا تھا۔ حملے کی ابتدا ہمارے بوہلی نے کی۔ میری کہانیوں میں آپ نے بوہلی کی کارستانیاں پڑھی ہوں گی۔ یہ لڑاکا اور خونخوار کتا تھا۔ ہمارے تمام کتے اس سے ڈرتے تھے اور اسے اپنا لیڈر تسلیم کرتے تھے۔ ڈکٹیٹر قسم کا کتا تھا۔ کتے اسے خوش کرنے کے لیے اس کی تقلید کرتے تھے۔ اس نے سانپ کے گھوڑے پر حملہ کیا تو کتوں نے گھوڑے کا محاصرہ کر لیا۔ گھیراؤ شاید اسی کو کہتے ہیں۔ ہم جب وہاں پہنچے تو گھوڑا محاصرہ توڑنے کے لیے ادھر ادھر پھدکتا پھر رہا تھا۔ ایک بار گھوڑے نے 2 لتی ماری تو ہمارا ایک کتا چیختا چلاتا دور جا پڑا۔ ہمارے کتوں میں اتحاد اور باہمی ہمدردی کا جذبہ کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا تھا۔ اب تو کتوں کو یقین ہو گیا کہ گھوڑا ان کا دشمن ہے۔ کتوں کا حملہ غضبناک ہو گیا۔ ہمیں یہ ڈر تھا کہ دونوں انگریزوں کے پاس بندوقیں ہیں، ان سے وہ ہمارے کتوں کو مار ڈالیں گے، لیکن ہم نے دوسرے انگریز کو دیکھا، وہ کہے لگا رہا تھا۔ کتوں کے محاصرے میں آیا ہوا انگریز بھی غصے میں نہیں تھا۔ اس کا گھوڑا فوجی بلکہ جنگی نسل کا تھا، ڈرنے والا نہیں تھا، لیکن 1 درجن شکاری کتوں کا وہ مقابلہ نہیں کر سکتا تھا۔ بولی اور ایک اور کتے نے بیک وقت اس کی اگلی ٹانگوں پر حملہ کیا۔
بولی نے اس کی ٹانگوں کے درمیان منہ ڈالا، تب گھوڑے نے بھاگ نکلنے میں ہی خیریت سمجھی۔ صاحب اسے اپنی مرضی کے مطابق کتوں سے بچانے کی ترکیبیں کر رہا تھا، مگر گھوڑا بے قابو ہو گیا اور اچھل کر ایک طرف کو بھاگا۔ صاحب تجربہ کار سوار تھا، ورنہ گر پڑتا۔ بڑی مشکل سے سنبھلا۔ ڈرا ہوا گھوڑا ایسی رفتار سے بھاگا جو ہمارے لیے حیران کن تھی۔ کتے اس کے پیچھے گئے۔ سوار اسے قابو میں لانے کی کوشش کر رہا تھا۔ اس کوشش میں اس کے ہاتھ سے بندوق گر پڑی۔ اس کے ساتھی نے اس کے پیچھے گھوڑا دوڑا دیا۔ بندوق کے پاس رک کر وہ اترا، بندوق اٹھائی، سوار ہوا اور گھوڑا دوڑا دیا۔ ہم اس تماشے سے لطف اندوز نہ ہو سکے، بلکہ اس ڈر سے ہمارے دم خشک ہو گئے تھے کہ یہ گورے ہمارے کتوں کو مار ڈالیں گے۔ پیچھے والا گھوڑا کتوں سے بچنے کے لیے راستہ لمبا کر گیا۔ ہمیں معلوم تھا کہ آگے برساتی نالا ہے جو خشک ہے، لیکن بہت نیچے ہے۔ اس کی اترائی سے سواروں کا گرنا یقینی تھا۔ گھوڑا ہماری نظروں سے اوجھل ہو گیا، دوسرا گھوڑا بھی غائب ہو گیا۔ دونوں نیچے اتر گئے تھے۔ بولی اوپر ہی رک گیا، دوسرے کتے بھی رک گئے۔ ہم ان تک پہنچے تو وہ یوں ہمارے ارد گرد گھومنے اور دمیں ہلانے لگے، جیسے ہم سے اپنے کارنامے کی داد وصول کرنا چاہتے ہوں۔ ہم نے اوپر سے دیکھا، دونوں گھوڑے نالے میں سے گزر کر سامنے والے بلند کنارے کی ڈھلان چڑھ رہے تھے۔ ہم نے کتوں کو زنجیریں ڈال دی اور وہیں کھڑے انگریزوں کو دیکھتے رہے۔ اب منظر یہ بن گیا کہ وہ سامنے بلند کنارے کے اوپر کھڑے ہماری طرف دیکھ رہے تھے اور ہم اس طرف دیوار جیسے کنارے پر کھڑے انہیں دیکھ رہے تھے۔ ہمارے درمیان تقریباً 150 قدم کا فاصلہ حائل تھا۔ جس کے گھوڑے پر کتوں نے حملہ کیا تھا اس نے ہاتھ کے اشارے سے ہمیں بلایا۔ ہم ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے کہ کون جائے۔ ہم کتوں کو ساتھ نہیں لے جانا چاہتے تھے۔ انگریز سمجھ گئے کہ ہم ڈر رہے ہیں۔ ایک نے بلند آواز سے کہا، فکر نہیں جوان لوگ، آ جاؤ۔ میں اپنے دو ساتھیوں کے ساتھ دوڑا گیا۔ توقع یہی تھی کہ وہ ہمیں اپنے ساتھ تھانے لے جائیں گے اور ہمارے کتے ضبط کر لیں گے۔ ہم ڈرتے ڈرتے ان کے قریب پہنچے تو ہمیں بلانے والے انگریز نے ہمارے کتوں کی تعریف کی اور ہمیں ہدایتیں دیں کہ کتوں میں ڈسپلن کس طرح پیدا کیا جاتا ہے اور شکار کا صحیح طریقہ کیا ہے۔ میں نے دیکھا کہ اس کے گھوڑے کی ایک ٹانگ پر ہمارے کسی کتے کے پنجے کی خراشیں تھیں اور ان سے خون رس رہا تھا۔ دونوں نے ہمیں نصیحت کی کہ تم سب بہت تیز دوڑنے والے اور پھرتیلے لڑکے ہو، تم سب فوج میں بھرتی ہو جاؤ۔ ادھر مفت راشن ملے گا، بہت اچھا والا وردی ملے گا، ایسا مافک گھوڑا ملے گا، 16 روپیہ 6 آنا ہر مہینے نقد ملے گا۔ میں جس طرح اپنی بیوی سے وعدہ کر آیا تھا کہ اس شکار کے بعد کبھی شکار پر نہیں جاؤں گا، اسی طرح ان گوروں سے وعدہ کیا کہ میں کل ہی فوج میں بھرتی ہو جاؤں گا۔ وہ دونوں مسکرائے اور گھوڑوں پر سوار ہو کر چلے گئے۔ میں یہی چاہتا تھا کہ وہ ذرا جلدی وہاں سے چلے جائیں۔ وہ چلے گئے تو ہم انہیں جاتا دیکھتے رہے۔ جب کہیں نیچے اتر گئے تو ہم نے خدا کا شکر ادا کیا، وہیں سے اپنے ساتھیوں کو بلایا۔ وہ آئے تو قریب ہی درختوں کے نیچے بیٹھ کر ہم ہنسنے لگے۔ دور سے ہمیں بندوق کے دھماکے سنائی دینے لگے۔ بہت دیر بعد ہمیں دونوں انگریز نظر آئے۔ وہ بہت دور چلے گئے تھے۔ ہم کسی اور طرف نکل گئے۔ شکار کی تلاش پر اب طبیعت جم نہیں رہی تھی۔ دو انگریزوں کو اتنی قریب سے دیکھنے اور ان میں سے ایک پر ہمارے کتوں کے حملے نے ہم پر ایسی کیفیت طاری کر دی تھی جیسے ہم نے خواب دیکھا ہو۔ گاؤں والوں کو سنانے کے لیے یہ بڑی سنسنی اور ہیجان خیز کہانی تھی۔ ہم اس کے متعلق باتیں کرتے رہے اور دن گزرتا رہا۔ بڑے گھنے درخت تھے اور قریب پانی بھی تھا، جہاں ہم رک گئے، کھانا کھایا اور گپ شپ لگا کر سو گئے۔ جاگے تو سورج نیچے چلا گیا تھا۔ ہم گاؤں کو چل پڑے۔ آدھے راستے میں ہمیں 200-250 قدم دور ایک گھوڑی نظر آئی جس پر ایک آدمی سوار تھا۔ اس کا سر جھکا ہوا تھا۔ گھوڑی کے آگے 2 عورتیں چل رہی تھیں۔ گھوڑی کی باگ ایک لڑکی کے ہاتھ میں تھی۔ سوار جس طرح گھوڑی پر بیٹھا تھا اس سے معلوم ہوتا تھا جیسے وہ بیمار ہو۔ ہم نے زیادہ توجہ نہ دی، سوچا کوئی مریض ہوگا جسے یہ عورتیں کسی حکیم کے پاس یا کسی خانقاہ پر لائی ہوں گی۔ یہ سوار اور عورتیں کوئی عجیب چیز نہیں تھے۔ ہم چلتے گئے۔ کچھ دور جا کر ان کا اور ہمارا راستہ مل گیا۔ گھوڑی قریب آئی تو میرے ایک ساتھی نے کہا، اوئے یہ تو نوجہ ہے۔ اس نے آہستہ سے سر اٹھا کر گردن گھمائی۔ ہم نے اسے پہچان لیا۔ وہ ہمارے گاؤں کا نوجوان تھا۔ اس کا نام نوروز خان تھا۔ ہم اسے نوجہ کہتے تھے۔ وہ بہت اونچی ذات اور اتنے اونچے گھرانے کا لڑکا نہیں تھا۔ اس کا گھرانہ متوسط درجے کا تھا، امیر بھی نہیں، غریب بھی نہیں، شریف گھرانہ تھا۔
اور نوجے کا شمار بھی شریف نوجوانوں میں ہوتا تھا۔ میرے ساتھ اور میرے شکاری دوستوں کے ساتھ اس کا تعلق اتنا ہی تھا کہ ہمارے گاؤں کا رہنے والا تھا۔ اسے تو ہم نے پہچان لیا، اس کی گھوڑی بھی پہچان لی، لیکن اس کے ساتھ جو 2 عورتیں تھیں انہیں ہم نہ پہچان سکے۔ ایک تو بڑی عمر کی عورت تھی اور دوسری 17-18 سال کی خوبصورت لڑکی۔ یہ دونوں ہندو تھیں، کسی اور گاؤں کی رہنے والی تھی۔ دیہات میں ہندو عورت دور سے پہچانی جاتی تھی۔ نوجہ تندرست نوجوان تھا، لیکن اس کا رنگ زرد ہو گیا تھا۔ ہم نے اسے روک کر پوچھا، نوجے کیا ہوا تمہیں، اور یہ کون ہے؟ نوجہ صرف سر ہلا سکا اور ذرا سا مسکرایا، بول نہ سکا۔ عورت نے کہا، ہم ماں بیٹی صبح سویرے سادھو مہنتوں کے پاس آئی تھی۔ ان کا ڈیرا یہاں سے آدھا کوس دور ایک کھو میں ہے۔ ان کے چرن چھو کر واپس آ رہی تھیں، راستے میں اسے دیکھا۔ گھوڑی چر رہی تھی اور یہ زمین پر پڑا تھا، اس کی ٹانگ سے خون نکل رہا تھا۔ اس کی حالت بہت بری تھی۔ یہ صرف اتنا بتا سکا کہ اسے سانپ نے ڈس لیا ہے، اور جہاں سانپ نے ڈسا تھا وہاں سے اس نے چاقو سے زخم کر لیا تھا۔ سچی بات ہے، میں تو ڈر گئی، لیکن یہ میری بیٹی کہنے لگی کہ ماں اسے گھوڑی پر ڈال کر سادھوؤں کے پاس لے چلتے ہیں، ان کے پاس جڑی بوٹیاں ہوتی ہیں۔ میں ڈرتی تھی کہ یہ میرے ہاتھوں میں مر گیا تو بہت برا ہوگا اور بھگوان اس کی سزا ہمیں دے گا۔ میری بیٹی جم کے کھڑی ہو گئی، کہنے لگی، میں تو اسے یہاں پڑا نہیں رہنے دوں گی۔ یہ کچھ ہوش میں تھا۔ میری بیٹی نے اسے اپنے بازوؤں میں لے کر اٹھایا اور ہم دونوں نے اسے گھوڑی پر بٹھا دیا، مگر یہ بیٹھ نہیں سکتا تھا۔ میری بیٹی اس کے پیچھے بیٹھ گئی اور اسے اپنے ساتھ لگا لیا۔ میں نے باگ پکڑی۔ سادھوؤں کا ڈیرا دور نہیں تھا، ہم اسے ان کے پاس لے گئے۔ انہوں نے اس کے زخم میں دوائیاں ڈالی اور پانی میں کوئی جڑی بوٹی گھول کر اس کے منہ میں پانی ڈالا۔ تھوڑی دیر بعد اسے کیش شروع ہوئی، پھر اسے کوئی اور دوائی کھلائی۔ میں بیٹی سے کہتی تھی کہ چلو ہم چلیں، یہ ٹھیک ہو گیا تو خود گھر پہنچ جائے گا، لیکن میری بیٹی کہتی تھی اگر یہ زندہ رہا تو اسے اس کے گاؤں چھوڑ آئیں گے۔ دن گزرتا جا رہا تھا اور یہ وقت آ گیا۔ یہ ہوش میں آ گیا۔ سادھوؤں نے اسے کچھ اور پلایا، دوائیں کھلائیں۔ اس نے اپنے گاؤں کا نام بتایا، بڑی منت سے کہا کہ اسے لے جاؤ، اب کوئی خطرہ نہیں۔ بڑے محنت نے کہا کہ اسے لے جاؤ، اب کوئی خطرہ نہیں، اسے کل شام کو پھر لے آنا، ہم اب اسے اس کے گاؤں لے جا رہی ہیں۔ ہم نے انہیں بتایا کہ یہ ہمارے گاؤں کا رہنے والا ہے، اسے ہم ساتھ لے جائیں گے۔ انہوں نے اپنے گاؤں کا نام بتایا جو ہمارے گاؤں سے 2-2.5 کوس دور تھا۔ لڑکی چپ چاپ کھڑی تھی۔ یقین نہیں آتا تھا کہ اس لڑکی نے ایسا ہی کیا ہوگا جیسے اس کی ماں نے سنایا ہے۔ اس سے زیادہ حیران کن بات یہ تھی کہ یہ لڑکی ہندو تھی۔ ہندو مردوں میں اتنی دلیری نہیں ہوتی تھی، یہ تو لڑکی تھی۔ ہم اس پر بھی حیران ہوئے کہ ہندو مسلمانوں کو ہاتھ نہیں لگایا کرتے تھے، کہتے تھے کہ مسلمان چھو جائے تو جسم ناپاک ہو جاتا ہے، لیکن اس لڑکی نے نوجے کو بازوؤں میں لے کر اٹھایا اور پھر گھوڑے پر اس کے پیچھے بیٹھی اور اسے اپنے ساتھ لگا لیا۔ اس پر ہمیں یقین نہیں آ رہا تھا۔ ہم نہیں چاہتے تھے کہ یہ اکیلی اپنے گاؤں جائیں، نوجے کو بھی جلدی گاؤں تک پہنچانا تھا۔ ہم نے 2 لڑکے ماں بیٹی کے ساتھ کیے اور انہیں بھیج دیا۔ میں نوجے کے پیچھے بیٹھا، اسے اپنے ساتھ لگایا اور معمول سے جتنا تیز گھوڑی دوڑ سکتی تھی دوڑائی اور نوجے کو گاؤں لے گیا۔ سارا گاؤں جمع ہو گیا، ہمارے گاؤں کا سیانہ بھی آ گیا۔ جب میرے شکاری دوست پہنچ گئے تو ہم نے گاؤں والوں کو سنایا کہ کس طرح ہمارے کتوں نے 2 انگریزوں کو بھگا دیا تھا۔ نوجے کی حالت خاصی بہتر ہو گئی تھی اور وہ اب بول سکتا تھا۔ وہ اپنے ننہال گیا ہوا تھا۔ اس صبح سویرے اپنے گاؤں کو روانہ ہوا۔ سفر اتنا لمبا نہیں تھا کہ راستے میں آرام کے لیے رک جاتا۔ اس نے ہری گھاس دیکھی تو گھوڑی سے اترا اور گھوڑی کو چرنے کے لیے چھوڑ دیا، خود لیٹ گیا اور اس کی آنکھ لگ گئی۔ وہ گھبرا کر اٹھ بیٹھا۔ اس نے ٹخنے سے اوپر ایسا درد محسوس کیا جیسے کسی نے چاقو کی نوک ٹانگ میں اتار دی ہو۔ اس نے دیکھا کہ ایک سانپ اس سے 3-4 قدم دور جا رہا تھا۔ سانپ کی دہشت بہت بری ہوتی ہے۔ اس نے فوراً چاقو نکالا اور جہاں سانپ کے دانت اترے تھے وہاں چاقو سے گہرا زخم کر دیا اور اوپر ٹانگ پر ہاتھ رکھ کر نیچے کو دبانے لگا تاکہ زہر ملا خون نکل جائے، اوپر نہ چڑھے۔ بہت سا خون نکل گیا۔ اسے معلوم نہیں تھا کہ یہاں کہیں سادھو آئے ہوئے ہیں۔ وہ اٹھا اور گھوڑی پر سوار ہو گیا۔ اس نے گھوڑی کو ایڑ لگائی مگر اس سے چکر آنے لگے اور سارے جسم میں سوئیاں چبھنے لگی۔ گھوڑی پر اس کا سنبھلنا مشکل ہو گیا، پھر بھی اس نے کچھ فاصلہ طے کر لیا۔ اس نے
بتایا کہ اس کی آنکھوں کے آگے اندھیرا چھا جاتا، اس طرح لگتا جیسے بادل کے ٹکڑے کا سایہ گزر گیا۔ سینے میں تلخی اور دل پر گھٹن محسوس ہونے لگی۔ گھوڑی سے گرنا خطرناک تھا، اس لیے وہ اتر کر چلنے لگا۔ میں سمجھ گیا کہ آخری وقت آ گیا ہے۔ نوجے نے سنایا، چلنا مشکل ہو گیا تھا، میں پھر بھی چلتا رہا اور چلتے چلتے گر پڑا۔ میں بے ہوش نہیں ہوا۔ میں نے خدا کو یاد کرنا شروع کیا۔ آیت الکرسی زبانی یاد تھی، اس کا ورد شروع کر دیا۔ خدا سے گناہوں کی بخشش بھی مانگتا رہا۔ یہ تو مجھے خیال نہیں تھا کہ وقت کتنا گزر گیا اور دن کتنا باقی ہے۔ اتنا پتہ تھا کہ دھوپ جلا رہی ہے۔ میں اٹھ نہیں سکتا تھا، میں رویا نہیں، ماں باپ اور بہن بھائیوں کو یاد نہیں کیا، صرف خدا کو یاد کرتا رہا۔ ایک بار میرے منہ سے اونچی آواز نکلی، میں نے کہا، یا خدا، اگر تیرے کلام میں طاقت ہے تو مجھے دکھا۔ یہ کہہ کر میں بہت ڈرا۔ میں نے الحمد پڑھی، یعنی سورہ فاتح، 3 دفعہ کل شریف پڑھی، کل شریف یعنی سورہ اخلاص، اور درود شریف پڑھا اور آیت الکرسی پڑھنے لگا۔ مجھے اپنے قریب کسی کے بولنے کی آوازیں سنائی دینے لگی۔ میں نے سننے کی کوشش کی، یہ عورتوں کی آوازیں تھیں۔ ایک نے کہا، چلو جلدی چلو یہاں سے، اسے کوئی مار کر پھینک گیا ہے۔ دوسری نے کہا، اس کے جسم پر کلہاڑیوں کے زخم نہیں، ٹھہرو میں دیکھتی ہوں، زندہ ہے یا مرا ہوا ہے۔ پہلی نے کہا، مت ہاتھ لگانا اسے، مسلمان ہے۔ میری آنکھیں بند تھیں، میں ہلا تو اس نے کہا، زندہ ہے۔ میں نے بڑی مشکل سے کہا، مجھے سانپ نے ڈسا ہے۔ اس نے کہا، اسے سادھوؤں کے پاس لے چلتے ہیں۔ دوسری نے غصے میں کہا، میں کہتی ہوں یہ مسلمان ہے، پڑا رہنے دو، دیکھو اس کی ٹانگ سے خون بہہ رہا ہے، مر گیا تو ہماری مصیبت آ جائے گی۔ پہلی عورت نے کہا، میں تو اسے پڑا نہیں رہنے دوں گی، اور اس نے مجھے اٹھا لیا۔ مجھے گھوڑی پر بٹھا کر یہ میرے پیچھے بیٹھ گئی۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ انسان ہے، میں نے کوئی اور ہی مخلوق سمجھ رہا تھا۔ 1-2 بار تو ایسے لگا جیسے یہ فرشتے ہیں اور مجھے اس دنیا سے اٹھا کر لے جا رہے ہیں۔ پھر میں ہوش میں نہ رہا۔ ذرا سا ہوش آیا تو میں ایک کھو میں تھا، میرے پاس سادھو بیٹھے تھے اور یہ 2 عورتیں تھیں۔ مجھے شاید کے آئی تھی۔ اس کے بعد میں ہوش میں آتا گیا اور مجھے یاد آنے لگا کہ مجھے سانپ نے کاٹا تھا اور ان 2 عورتوں نے مجھے گھوڑی پر بٹھایا تھا۔ میں ان کی شکلیں پہچاننے لگا۔ عورت غصے سے لڑکی سے کہہ رہی تھی کہ اسے یہیں رہنے دو، زندہ رہا تو خود چلا جائے گا۔ لڑکی اس کی نہیں مان رہی تھی۔ سادھو نے اس عورت سے کہا، مائی، انسان کے بھلے سے منہ نہ موڑ، کیا پتہ کل تیری جان پر آفت آئے تو یہی انسان تیرا بھلا کر دے۔ لڑکی بہت کم بولتی تھی، اگر بولتی تو یہی کہتی تھی، نہ ماں جی، میں اسے یہاں پڑا نہیں رہنے دوں گی۔ اور جب یہ مجھے گھوڑی پر بٹھا کر واپس لانے لگی تو لڑکی نے مجھ سے پوچھا کہ سہارے کے بغیر بیٹھ سکو گے؟ میں نے اسے بتایا کہ بیٹھ سکوں گا، تو وہ گھوڑی کی باگ پکڑ کر چل پڑی۔ ماں نے آہستہ سے کہا، کسی کو بتانا مت کہ تم نے مسلمان کو اٹھا کر گھوڑی پر بٹھایا تھا۔ اس کا خیال تھا کہ میں پوری طرح ہوش میں نہیں، لیکن میں سن رہا تھا اور خدا کا شکر ادا کر رہا تھا کہ میں اگلے جہان سے واپس آ رہا ہوں۔ میرا دماغ صاف ہوتا جا رہا تھا، لیکن جسم میں اکڑن تھی اور کمزوری بہت تھی۔ ماں نے لڑکی سے پھر کہا، اسے جانے دو، ہم اپنے گاؤں چلتی ہیں، تم جوان لڑکی ہو، لوگ کوئی اور بات نہ بنا لیں۔ لڑکی نے جھنجھلا کر کہا، نیکی کی ہے تو پوری کر لینے دو۔ میں دل میں اس لڑکی کے لیے دعا کرنے لگا۔ مجھے یقین سا ہو گیا تھا کہ خدا میری دعا قبول کر لیتا ہے۔ یہ دعا کا ہی نتیجہ تھا کہ خدا نے مجھے زندگی واپس کر دی تھی۔ میں نے پھر سورہ فاتحہ اور سورہ اخلاص اور درود شریف پڑھا اور 3 بار آیت الکرسی پڑھ کر دعا کی، یا خدا، اس لڑکی کو اس نیکی کا اجر دینا، اس پر کوئی مصیبت آئے تو اسے ٹال دینا۔ اور میں اس کے لیے دعا کرتا رہا۔ پھر تم لوگ مل گئے۔ نوجہ تو پہلے ہی شریف لڑکا تھا، نماز روزے کا پابند تھا، لیکن اس واقعے سے معلوم ہوتا تھا جیسے اس کا دماغ بالکل ہی بدل گیا۔ کروٹ لیتا تھا تو اس کے منہ سے کلمہ شریف نکلتا تھا۔ وہ بار بار کہتا تھا کہ نیت پاک ہو تو اللہ دعا سنتا ہے۔ دوسرے دن تک وہ خاصا صحتیاب ہو چکا تھا۔ گاؤں کے سیانے نے اسے پرہیزی غذا بتائی تھی، اس لیے وہ جلدی سنبھلتا جا رہا تھا۔ شام سے پہلے باپ نے اسے گھوڑی پر بٹھایا اور سادھوؤں کے پاس لے چلا۔ میں اور میرے 2-3 دوست بھی ساتھ ہو لیے۔ سادھوؤں نے اسے آنے کو کہا تھا۔ نوجے کا باپ سادھوؤں کے لیے تحفے اور پیسے بھی لے جا رہا تھا۔ نوجے کو سادھوؤں کے ڈیرے کا راستہ یاد تھا۔ ان میں جو سب سے زیادہ بوڑھا تھا، اس نے نوجے کی آنکھوں میں بڑی غور سے دیکھا اور اسے ایک دوائی دے دی۔ اس نے کہا کہ 2 دنوں تک یہ بالکل تندرست ہو جائے گا۔ زخم دیکھا، بہت بری حالت میں تھا، یہ زہر کا اثر تھا۔ اس پر سادھو نے سفوف ڈال کر کچھ سفوف ساتھ دے دیے
اس نے پیسے لے لیے اور کپڑے وغیرہ واپس کر دیے۔ وہ سب ننگے تھے، صرف تنگ سے جانگھیے پہن رکھے تھے۔ جہاں تک مذہب کا تعلق ہے، میں ان سادھوؤں کو اس وقت بھی کافر سمجھتا تھا اور آج بھی انہیں کافر کہتا ہوں، اور جس طرح نوجہ موت کے منہ سے نکلا اسے میں دعا کا اثر سمجھتا ہوں۔ سادھوؤں نے نوجے پر جنتر منتر نہیں پڑا تھا، دوائیاں دی تھیں، لیکن اس بوڑھے سادھو کی باتیں مجھے آج تک یاد ہیں۔ اس نے نوجے سے کہا، تیرے مولا نے تیرے کو زندگانی دے دی ہے، اور دیکھ سبب کیا بنایا ہے۔ تیرے من میں کھوٹ ہوتا تو آج تو قبر میں ہوتا۔ یاد رکھ، من کو کھوٹ سے صاف رکھ، مولا پھر بھی سنے گا، جیسے اس نے کل تیری سنی تھی۔ انسان کے ساتھ بھلا کرنے سے منہ نہ موڑنا چاہیے۔ جان چلی جائے، کسی کی جان بچانے کے لیے اپنی جان دینی پڑے تو خوشی سے دے دے، اور سمجھ کہ تیرا مولا تیرے اوپر بہت خوش ہے۔ جان اسی کی امانت ہے، وہ جب مانگے چپ کر کے خوش ہو کر دے دے۔ تیرا مذہب بھی یہی کہتا ہے۔ جا دنیا میں چل، پھر اکڑ کرنا چل، گردن نیچے رکھ، دل میں دوسرے کا بھلا سوچ، تیرا بھلا اپنے آپ ہو جائے گا۔ اس نے نئے کپڑے جو نوجے کا باپ ساتھ لے گیا تھا واپس کرتے ہوئے کہا، تن کو ریشم سے ڈھانپ لو تو بھی من راضی نہیں ہوتا، مورکھ اور مانگتا ہے۔ جسم کو سکھ تھوڑا، دکھ زیادہ دے، من جبھی راضی رہتا ہے۔ لوبھ یعنی لالچ نے راجوں مہاراجوں کو آکاش سے دھرتی پر پھینکا ہے۔ ایک ہفتے تک نوجہ ویسا ہی تندرست ہو گیا جیسا پہلے تھا۔ اس کی ماں اور باپ اس ہندو لڑکی کے گاؤں گندم کی بوری اور ماں بیٹی کے لیے کپڑے لے کر گئے، اور پھر وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ یہ واقعہ ذہنوں سے اترنے لگا۔ نوجے کی شادی ہو گئی۔ اسی نے ایک روز بتایا کہ اس ہندو لڑکی کی شادی ہو گئی ہے۔ لڑکی کے سسرال ہمارے گاؤں سے 1.5 کوس دور گاؤں میں تھے۔ نوجے سے ہم نے 1-2 بار کہا کہ اس لڑکی کو اپنے گھر بلائے۔ اس نے کہا کہ اس کی بیوی بھی اسے کہہ چکی ہے کہ اس لڑکی نے اتنی بڑی نیکی کی تھی، اسے کبھی گھر بلاؤ۔ نوجہ ایک بار اپنی بیوی کو لڑکی کے سسرال لے گیا۔ اس کی بیوی نے لڑکی سے کہا تھا کہ اس کے گاؤں آئے، لیکن اس نے انکار کر دیا تھا۔ وہ کہتا تھا کہ لڑکی خاموش طبیعت کی ہے، یقین نہیں آتا کہ اس لڑکی نے اتنی دلیری کی تھی۔ پھر اس لڑکی کو ہم سب بھلا گئے۔ نوجے کے بچے پیدا ہونے لگے، میرے بھی بچے پیدا ہونے لگے، اور ہم سب دوست جوانی سے آگے نکل آئے۔ 15 سال گزر گئے۔ نوجہ 4 بچوں کا باپ بن چکا تھا۔ وہ گھر اور کھیت کھلیان کے ساتھ کام کرتا تھا اور عبادت زیادہ کرتا تھا۔ عشاء کی نماز کے بہت دیر بعد تک مسجد میں نفل یا ورد وظیفے میں مگن رہتا تھا۔ وہ تو بالکل ہی اللہ لوک یا سائیں بن گیا تھا، لیکن اپنے گھر اور سارے گاؤں کے کاموں میں پوری دلچسپی لیتا تھا۔ آج کے لیے بس اتنا ہی۔ اب میں لیتی ہوں آپ سے اجازت۔ جہاں رہیں خوش رہیں، شاد و آباد رہیں، ہنستے مسکراتے رہیں۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔